ख़वातीन हुज़रात, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो इंसानी नफ्सियात और तारीख़ के बारे में हमारे तमाम बने बनाए तसव्वुरात को हिला कर रख देती है। इस किताब का नाम है द वियर्डेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जिसे जोसेफ हेनरिच और उनके साथियों ने तहरीर किया है। बिल्कुल। लेजेंड्स एंड लैंड्स में खुश आमदीद, एक ऐसा सफ़र जहां हम सल्तनतों के उरूज व ज़वाल, फ़ातिहीन के राज और उन ज़मीनों की कहानियां जानते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। यहाँ हर वीडियो आपको माजी के दिल में ले जाती है, जहाँ किरदार जिंदा और तारीख बोलती हुई महसूस होती है। लिहाजा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। देखिए, आज की इस तफसीली गुफ्तगू का बुनियादी मकसद दरअसल एक बहुत बड़े साइंसी वहम को बेनकाब करना है। जी, और वो वहम क्या है? वहम ये है कि इंसानी रवैयों की साइंस ने अपनी पूरी की पूरी इमारत एक नहायती महदूद और गैर मामूली बुनियाद पर खड़ी कर दी है। अच्छा, मतलब एक महदूद बुनियाद पर? जी बिल्कुल। ये एक इंतहाई संजीदा और फिक्र अंगेज सफ़र होने वाला है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देला कि हम इंसानी फितरत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, क्या वो वाकई पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी करता है या फिर वो सिर्फ एक मखसूस ग्रोह की अक्कासी कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और इस तारुफ में जो हमने तसव्वुरात को हिलाकर रख देने वाली बात की है, अगर हम सीधा उन चौंका देने वाले आदाद व शुमार की तरफ जाएं तो बात ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल, आदाद व शुमार ही इस किताब की असल जान है। तो मुहक्किकीन ने इस किताब में एक खास इस्तिलाह इस्तेमाल की है, WEIRD, यानी वियर्ड। जी, वियर्ड माशरे। और इससे मुराद मगरबी, तालीम याफ्ता, सनत याफ्ता, अमीर और जमहूरी माशरे हैं। वेस्टर्न, एजुकेटेड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, रिच और डेमोक्रेटिक। जी, ये इस इस्तिलाह का पूरा मतलब है। और जो चौंका देने वाला इंकशाफ है वो ये है कि नफ्सियाती साइंस की 96% तहकीक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मखसूस माशरों पर की गई है। 96%? बिल्कुल, ये कोई मामूली अदद नहीं है। और हैरत अंगीज हकीकत तो ये है कि ये मुआशरे पूरी दुनिया की आबादी का सिर्फ 12% हिस्सा हैं। सिर्फ 12%? यानी मुहक्किकीन ने बड़ी आसानी से ये गलत मफरूज़ा कायम कर लिया है कि इस 12% आबादी से हासिल होने वाले नताइज पूरी नस्ल इंसानी पर लागू होते हैं। सही, लेकिन क्या इंसानी दिमाग हर जगह एक जैसा नहीं होता? अगर एक दवा दुनिया के हर इंसान पर एक जैसा असर करती है, तो क्या मुहक्किकीन का ये सोचना बजा नहीं कि इंसानी नफ्सियात भी हर जगह एक सी होगी? ये बहुत मंतकी सवाल है, और इसी गलत फहमी ने साइंस को बरसों तक गुमराह किए रखा। अच्छा। देखें, हयातियाती अफ़ाल के बरक्स हमारी नफ्सियात, हमारा सोचने का अंदाज और हमारी तरजीहात हमारे सकाफती और माहौलियाती पसे मंज़र से तश्कील पाते हैं। मतलब हमारा माहौल हमारे दिमाग को बनाता है? बिल्कुल। दिमाग कोई सख्त धात नहीं है, ये लचकदार है। ये मान लेना कि एक मखसूस मुआशरे का फ़र्द पूरी इंसानियत का मेयार है, एक बहुत बड़ी साइंसी भूल है। तो दिल या मैदे का काम करना और बात है, और दिमाग का फैसला करना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। जी हाँ, क्योंकि दवा आपके खून पर असर करती है, लेकिन आपका फैसला आपके कल्चर, आपके बचपन के तजर्बात और आपके इर्द गिर्द के लोगों से मुतासिर होता है। सही। तो जब हम ये मान लेते हैं कि वो 12% आबादी पूरी दुनिया की नुमाइंदगी नहीं कर सकती, तो गुफ्तगू इससे भी ज़्यादा गहरी और महदूद सतह की तरफ चली जाती है। वो कैसे? कि मगरिब के अंदर भी तहकीक आखिर किन लोगों पर हो रही है? ओह जी बिल्कुल, ये तो इस पूरी रिसर्च का सबसे तशवीशनाक पहलू है। सोर्स मवाद के मुताबिक अमेरिका में होने वाली 67% और दुनिया के दीगर मगरबी ममालिक में 80% नफ्सियाती तहकीक सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्मों पर की जाती है। और उनमें भी ज़्यादातर वो होते हैं जो नफ्सियात पढ़ रहे होते हैं। जी, और आदादो शुमार की संगीनी देखें तो दुनिया के किसी और हिस्से के आम इंसान की निस्बत एक अमेरिकी अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्म के रिसर्च का हिस्सा बनने के इम्कानात 4000 गुना ज़्यादा हैं। 4000 गुना! ये तो आदाद शुमार का मजाक उड़ाने वाली बात है। बिल्कुल। और नफ्सियात के शोबे में 70% हवाले यानी साइटेशंस सिर्फ अमेरिका से आते हैं, जबकि केमिस्ट्री जैसे शोबों में ये शरह सिर्फ 37% है।
یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص انسانیت کی غذائی عادات پر پوری کتاب لکھ دے، لیکن اس کی تمام تر تحقیق صرف ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے چند نوجوانوں پر مبنی ہو۔ کیا ہم اسے پوری دنیا کا معیار مان سکتے ہیں؟ ارے واہ، یہ آپ نے بہت زبردست تمثیل دی ہے، اور اس کا سیدھا سا جواب ہے بالکل نہیں، ہم اسے پوری دنیا کا معیار نہیں مان سکتے۔ تو پھر نفسیات میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ طلبہ صرف ایک محدود گروہ ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی ملک کی عام آبادی سے بھی بالکل مختلف ہیں۔ مطلب وہ عام امریکیوں سے بھی الگ ہیں؟ جی، شماریات کی زبان میں انہیں آؤٹ لائرز کہا جاتا ہے، مطلب غیر معمولیوں میں بھی غیر معمولی۔ اچھا۔ تو جب ہم ان امریکی طلبہ کی سماجی نفسیات کی بات کرتے ہیں تو یہ فرق کتنا بڑا ہے؟ یہ فرق اتنا بڑا ہے کہ اس تحقیق میں 8 اہم پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے جو انہیں دنیا سے بالکل الگ کرتے ہیں۔ تو ان پہلوؤں پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ پہلا پہلو کیا ہے؟ پہلا پہلو ہے انتخاب کا جواز، جسے پوسٹ چوائس ڈسوننس کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کالج کے طالب علموں میں ایک شدید عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو ہر حال میں درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب اگر انہوں نے ایک لیپ ٹاپ خرید لیا ہے تو وہ اسی کی خوبیاں گنوائیں گے۔ بالکل، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عام غیر تعلیم یافتہ امریکی بالغ افراد یا دنیا کے دیگر معاشروں کے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ان کے لیے ایک فیصلہ محض ایک فیصلہ ہوتا ہے، ان کی پوری شخصیت کا ثبوت نہیں۔ ارے واہ، تو یہ صرف طالب علموں کی خاصیت ہے؟ جی، اور دوسرا بڑا پہلو ان کی انتہائی انفرادیت پسندی ہے۔ یعنی وہ خود کو سب سے الگ سمجھتے ہیں؟ جی، یہ طالب علم عام امریکیوں کے نسبت بھی بہت زیادہ انفرادیت پسند اور خود مختار ہوتے ہیں۔ وہ خود کو معاشرے کا حصہ ماننے کے بجائے ایک الگ اکائی مانتے ہیں۔ وہ پھر اس کا اثر ان کے معاشرے میں گھلنے ملنے پر بھی پڑتا ہوگا؟ بالکل پڑتا ہے، اور یہی ہمارا تیسرا پہلو ہے، ہم آہنگی یعنی کنفرمٹی کا فقدان۔ اچھا۔ عام طور پر انسانوں میں معاشرے کے ساتھ مل کر چلنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جی، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک سماجی جانور ہے۔ صحیح کہا، لیکن ان طالب علموں میں معاشرے کے ساتھ چلنے کی خواہش عام امریکوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ وہ ہجوم سے الگ نظر آنا چاہتے ہیں۔ تو کیا اس کی وجہ ان کے کمزور سماجی رابطے ہیں؟ کیونکہ طالب علم تو عام طور پر ہاسٹلز میں اپنے خاندان سے دور رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، یہ چوتھا پہلو ہے، ان کے سماجی رابطے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ یہ ایسے سماجی ڈھانچے میں رہتے ہیں جو عام بالغ افراد کے مضبوط خاندانی اور سماجی نیٹ ورک سے بالکل مختلف ہے۔ ظاہر ہے، ایک کیمپس کی زندگی اور ایک محلے کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی، اور اس ماحول کا سب سے گہرا اثر ان کے اخلاقی استدلال پر پڑتا ہے، جو کہ پانچواں پہلو ہے۔ اخلاقی استدلال؟ یعنی وہ کیا صحیح مانتے ہیں اور کیا غلط؟ بالکل، ان طالب علموں کی اخلاقیات صرف انصاف اور حقوق یعنی آٹونومی کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ انصافی تو اخلاقیات ہے۔ برائی نہیں ہے، لیکن یہ ادھوری تصویر ہے، جبکہ عام امریکی اور غیر مغربی لوگ اخلاقیات کو صرف انصاف پر نہیں بلکہ کمیونٹی اور مذہبی تقدس یعنی ڈیوینٹی کے پیمانوں پر بھی پرکھتے ہیں۔ اچھا، مطلب وہ اپنے خاندان، بزرگوں کے احترام اور روحانیت کو بھی اخلاقیات کا حصہ مانتے ہیں۔ بالکل، جبکہ طالب علموں کے نزدیک اگر کسی فعل سے کسی دوسرے کو جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچ رہا تو وہ عمل ان کے نزدیک بالکل اخلاقی ہے، چاہے وہ کمیونٹی کی نظر میں کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ یہ تو واقعی سوچنے کا بالکل مختلف انداز ہے۔ جی، اور چھٹا پہلو تنوع یعنی ڈائیورسٹی کے حوالے سے ان کا رویہ ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ وہ خود کو بہت روادار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ رویہ ان کے کیمپس کے ماحول کا ایک پرفارمیٹیو حصہ ہوتا ہے، جبکہ عام لوگوں کا دوسرے گروہوں کی طرف رویہ زیادہ پیچیدہ اور زمینی حقائق پر مبنی ہوتا ہے۔ اور سورسز میں موت کے تصورات کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ 7واں اور 8واں پہلو بنتا ہے۔ دیکھیں، جب ان طالب علموں کو موت کے تصور کا سامنا کرایا جاتا ہے تو ان کا رد عمل عام آبادی سے قطعی مختلف ہوتا ہے۔ مطلب وہ موت سے زیادہ ڈرتے ہیں؟
وہ اپنے نظریات کو لے کر بہت دفاعی ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک زندگی کی تلخ حقیقتوں کا اس طرح سامنا نہیں کیا ہوتا جیسے ایک عام پختہ عمر کا انسان کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو سائنسدان انسانی اخلاقیات یا فطرت کہہ کر پڑھا رہے ہیں وہ دراصل امریکی یونیورسٹیوں میں پائے جانے والے نوجوانوں کا ایک عارضی اور باغیانہ دور ہو سکتا ہے۔ بالکل، جسے کالج ریبیلین فیز کہا جاتا ہے۔ ہم نے ان کے اس باغیانہ دور کو انسانیت کا مستقل رویہ سمجھ لیا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا سائنسی المیہ ہے، اور اخلاقیات اور سماجی رویوں کے بعد اگر ہم گفتگو کا رخ انسانی تعاون اور معاشی فیصلوں کی طرف موڑیں تو کیا وہاں بھی ایسا ہی ہے؟ وہاں تو صورتحال اور بھی حیران کن ہے۔ وہاں طالب علموں کا رویہ اور بھی زیادہ مختلف اور سچ کہوں تو بچکانہ ثابت ہوتا ہے۔ بچکانہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، بیہیویئرل اکنامکس یعنی رویوں کی معاشیات میں کچھ مشہور کھیل ہیں جیسے الٹیمیٹم گیم اور ڈکٹیٹر گیم۔ جی، ان معاشی کھیلوں کا تو سورس مواد میں کافی تفصیلی ذکر ہے۔ بالکل، ڈکٹیٹر گیم میں ایک شخص کو کچھ رقم دی جاتی ہے اور اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے جتنا چاہے کسی اجنبی کو دے دے، اور وہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ جی، اب نتائج بتاتے ہیں کہ طالب علموں میں سماجی تعاون کی شرح سب سے کم ہے۔ کتنا کم؟ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر عام امریکی بالغ افراد ڈکٹیٹر گیم میں 47% حصہ دیتے ہیں۔ مطلب تقریباً آدھی رقم دے دیتے ہیں۔ جی ہاں، جبکہ پہلے سال کے طالب علم بمشکل 32% دیتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خود غرض اور حسابی ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو مجھے بڑی حیرت انگیز لگی وہ ہائپر فیئر ریجیکشنز کا غائب ہونا ہے۔ اوہ جی، وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ عام بالغ افراد تو ضرورت سے زیادہ منافع بخش پیشکش کو بھی مسترد کر دیتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی ان کو مفت کا پیسہ زیادہ دے رہا ہو تو وہ اسے بھی ٹھکرا دیتے ہیں؟ جی، کیونکہ روایتی معاشروں میں لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی دباؤ یا احسان نہ ہو، وہ سماجی توازن کو دیکھتے ہیں۔ لیکن طالب علموں میں یہ رویہ سرے سے پایا ہی نہیں جاتا، وہ تو جو ملتا ہے لے لیتے ہیں۔ بالکل، وہ صرف اپنا خالص معاشی فائدہ دیکھتے ہیں، انہیں سماجی ہم آہنگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو کیا اس کی وجہ ان کی عمر ہے؟ جی، یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ طالب علموں کی نفسیات، دراصل ان کا دماغ ابھی ارتقائی مراحل میں ہے۔ مطلب ان کا دماغ ابھی پوری طرح بنا ہی نہیں؟ بالکل، پہلے سال کے طالب علم کی نسبت آخری سال کا طالب علم معاشی کھیلوں میں مختلف رویہ ظاہر کرتا ہے، اور یہ رویہ 24 سال یا 30 سال کی عمر تک پہنچنے پر ہی جا کر پختہ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تب جا کر ان کی معاشی سمجھداری پیدا ہوتی ہے۔ جی، ان کا پری فرنٹل کارٹیکس اس عمر تک نشوونما پا رہا ہوتا ہے۔ اور بات صرف عمر کی نہیں ہے، سماجی طبقے کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ سماجی طبقہ؟ مطلب امیر اور غریب کا فرق؟ جی، آئی کیو کی وراثت پر تحقیق کو ہی لے لیں۔ آئی کیو پر تو ہم ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ جینز پر منحصر ہے۔ اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ امیر طبقے کے بچوں میں، جنہیں آپ ہائی SES کہتے ہیں، ان میں جینیاتی اثر 70 سے 80% ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا ماحول تو پہلے ہی بہترین ہوتا ہے، تو جو فرق آتا ہے وہ جینز کا ہی ہوتا ہے۔ بالکل درست سمجھے آپ۔ لیکن جب یہی تحقیق غریب طبقے یعنی لو SES پر کی گئی تو نتائج کیا تھے؟ کیا تھے؟ وہاں جینیات کا اثر 0 سے 10% رہ جاتا ہے اور ماحول کا کردار 60% ہو جاتا ہے۔ ارے واہ! مطلب ایک غریب بچے کی ذہانت اس کے جینز سے زیادہ اس بات پر منحصر ہے کہ اسے کیسا ماحول مل رہا ہے۔ اور ہم نے اپنی کتابوں میں صرف امیر اور تعلیم یافتہ طالب علموں کے نتائج چھاپ دیے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ ہم نے اپنی پوری معاشیات اور نفسیات کے اصول ایسے دماغوں پر استوار کر لیے ہیں جو حیاتیاتی اور سماجی طور پر ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے۔ افسوسناک حد تک یہ سچ ہے۔ یہ تو ایک زیر تعمیر عمارت کو دیکھ کر پوری دنیا کے فن تعمیر کے اصول طے کرنے کے مترادف ہے۔ جی، اور اس کی وجہ سے ہم نے انسانیت کے ایک بہت بڑے حصے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو اس ساری تفصیل کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ جب تک رویوں کی سائنس پوری دنیا کی متنوع آبادی کو اپنی تحقیق کا حصہ نہیں بناتی، ہم انسانی فطرت کو کبھی بھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائیں گے۔ بالکل۔ یہ امریکی انڈر گریجویٹس انسانیت کا محض ایک انتہائی غیر معمولی اور چھوٹا سا حصہ ہے۔ وہ پوری دنیا کے انسانوں کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ صحیح،
سامعین، آج کی یہ گفتگو ہمیں ایک چپتا ہوا سوال دے کر جاتی ہے۔ جی، اگر ہماری تمام تر نفسیاتی کتابیں دراصل صرف مغربی کالج کے طالب علموں کی سوانح عمری ہیں، تو سوچئے کہ انسانی دماغ کی ایسی کتنی ہی شاندار صلاحیتیں اور گہرے راز ہوں گے جو آج تک سائنس کی نظروں سے محض اس لیے اوجھل ہیں کیونکہ وہ کسی امریکی کیمپس میں نہیں پائے جاتے۔ کیا ہم نے حقیقی انسانیت کو ابھی دریافت کرنا ہی شروع نہیں کیا؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم بصری ادراک اور معاشی انصاف کے موضوع پر بات کریں گے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے ایک بڑی دلچسپ کتاب پر بات شروع کی تھی جس کا نام ہے دی ویئرڈسٹ پیپل ان دی ورلڈ، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے تاریخ ہماری نفسیات کو بدلتی ہے۔ جی بالکل، مطلب ہم اکثر یہ خام فہمی پا لیتے ہیں کہ انسانی دماغ ایک ایسا کمپیوٹر ہے جو دنیا کے ہر کونے میں ہر انسان کے اندر ایک ہی طریقے سے معلومات کو پروسیس کرتا ہے۔ ہاں، جیسے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیو یارک میں بیٹھا ہے یا کالا ہاری کے صحرا میں ہے تو ان کی بنیادی نفسیات اور دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ ایگزیکٹلی، اور اسی مفروضے پر ہماری جدید نفسیات اور معاشیات کی پوری بنیاد رکھی گئی ہے۔ دیکھیے، مصنف نے اسی لیے ویئرڈ کا لفظ جان بوجھ کر ایک مخفف کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اچھا، تو یہ مخفف کن الفاظ کا ہے؟ مطلب ذرا اس پر روشنی ڈالیں گے؟ ہاں، اس میں ڈبلیو سے مراد ہے ویسٹرن یعنی مغربی، ای سے ایجوکیٹڈ یعنی تعلیم یافتہ، آئی سے انڈسٹریلائزڈ، اور پھر امیر اور جمہوری معاشرے۔ یعنی وہ معاشرے جنہیں ہم آج کل کی جدید اور ترقی یافتہ دنیا کہتے ہیں۔ بالکل، اور مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی ایک صدی میں نفسیات کے جتنے بھی تجربات ہوئے ان میں حصہ لینے والے 90% سے زیادہ لوگ انہی ویئرڈ معاشروں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور میرے خیال میں ان میں بھی زیادہ تر تو امریکی یونیورسٹیوں کے طالب علم ہی ہوں گے، ہے نا؟ بالکل درست۔ سائنسدانوں نے بس ان طالب علموں کے دماغ کا مطالعہ کیا اور ان کے رویوں کو پوری انسانیت کی فطرت قرار دے دیا۔ حالانکہ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ یہ لوگ تاریخ کے سب سے غیر معمولی لوگ ہیں۔ ایک منٹ، یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ مطلب اگر ہم خیالات کی بات کریں تو سمجھ آتا ہے کہ ثقافت سوچ بدل سکتی ہے، لیکن یہ کتاب تو حیاتیاتی عمل کی بات کر رہی ہے۔ ہاں، یہ ان بنیادی عملوں کی بات کر رہا ہے جنہیں ہم خالصتاً جسمانی یا حیاتیاتی سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر ثقافت ہماری سوچ کو بدل سکتی ہے تو کیا یہ ہمارے دیکھنے کے انداز کو بھی، مطلب ہماری بصارت کو بھی بدل سکتی ہے؟ میں یہاں تھوڑا سا شکوک و شبہات کا شکار ہو رہی ہوں۔ اور یہ شکوک بالکل فطری ہیں۔ مطلب 1960 کی دہائی تک تمام سائنسدان بھی ایسے ہی سوچتے تھے کہ بصارت ایک اٹل حیاتی عمل ہے۔ ظاہر ہے، آنکھ تو ایک کیمرے کی طرح ہے نا، جو روشنی کو اندر لے کر جاتی ہے۔ اس میں تاریخ یا کلچر کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، یہاں مارشل سیگل اور ان کے ساتھی ماہرین بشریات کا ایک تجربہ سامنے آتا ہے جسے میولر لائر ایلوژن کہتے ہیں۔ یہ نظر کے دھوکے کا ایک بہت ہی مشہور تجربہ ہے۔ اچھا، وہ جس میں کاغذ پر 2 لکیریں کھینچی جاتی ہیں؟ ہاں، دونوں لکیروں کی لمبائی بالکل برابر ہوتی ہے، لیکن ایک لکیر کے دونوں سروں پر تیر کے نشان باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں اور دوسری پر اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے۔ مطلب جب کوئی عام انسان، خصوصاً جدید شہروں کا رہنے والا، انہیں دیکھتا ہے تو اسے ایک لکیر لمبی لگتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ امریکی طالب علموں کو وہ لکیر اوسطاً 20% زیادہ لمبی لگی جس کے تیر باہر کی طرف تھے۔ ان کا دماغ انہیں دھوکہ دے رہا تھا۔ حالانکہ اگر آپ اسکیل سے واقع تو وہ بالکل برابر نکلیں گی۔ تو یہاں تک تو یہ ایک عام سا نظر کا دھوکہ لگتا ہے کیونکہ دماغ شاید بنا ہی ایسا ہے۔ جی، سب یہی سمجھتے تھے، لیکن پھر محققین کالہاری صحرا کے سان قبیلے کے پاس پہنچے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی ہزاروں سال پرانے شکاری طرز زندگی پر چل رہے ہیں۔ ارے واہ! تو کیا ان کی آنکھوں نے بھی انہیں وہی دھوکہ دیا؟ یہی تو سب سے حیران کن بات تھی۔ جب سان قبیلے کے لوگوں کو یہ لکیریں دکھائیں گئیں تو انہوں نے دونوں کو بالکل برابر دیکھا۔ کیا واقعی؟ مطلب ان کے لیے یہ نظر کا دھوکہ سرے سے موجود ہی نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ ان کے دماغ کے بصری نظام نے لکیروں کی بالکل درست پیمائش کی، ان پر وہ ایلیوژن اثر ہی نہیں کر پایا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کالہاری کے ان شکاریوں کی آنکھیں یا ان کے ریٹینا ہم سے ساخت کے اعتبار سے مختلف ہیں؟ نہیں، حیاتیاتی یا جینیاتی طور پر ان کی آنکھوں اور جدید انسانوں کی آنکھوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اصل فرق ان کے ارد گرد کے طبعی ماحول کا ہے۔ طبعی ماحول یعنی ان کے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں وہ ان کی آنکھوں کے کام کرنے کا طریقہ بدل دیتی ہیں۔ ہاں، اسے سائنس میں کارپینٹڈ کارنرز کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم جو جدید صنعتی معاشروں میں رہتے ہیں، بچپن سے ہی ایک خاص ماحول میں بڑے ہوتے ہیں۔ مطلب ہم سیدھی دیواروں، چوکور کمروں اور عمارتوں کے درمیان رہتے ہیں۔ بالکل، ہمارے ارد گرد دروازے، کھڑکیاں، سڑکیں، سب کچھ سیدھی لکیروں اور زاویہ قائمہ سے بنا ہے۔ ہمارا دماغ بچپن سے ہی ان چوکور شکلوں سے 3D گہرائی کا اندازہ لگانا سیکھ لیتا ہے۔ اچھا، اس سے تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ جب میں کسی کمرے کے اندر کھڑی ہو کر کونے کو دیکھتی ہوں تو دیواریں مل کر ایک زاویہ بناتی ہیں جو ان تیروں جیسا ہوتا ہے جو اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، اور جب آپ کسی عمارت کو باہر سے دیکھتی ہیں تو اس کا کونا آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس کے زاویے باہر کی طرف کھلتے ہوئے تیروں جیسے ہوتے ہیں۔ صحیح، اور چونکہ ہماری آنکھ کا پردہ تصویر کو 2D میں ہی دیکھتا ہے تو دماغ اسے 3D میں سمجھنے کے لیے ماحول سے اشارے لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب جدید انسان کاغذ پر ان تیروں والی لکیروں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دماغ لاشعوری طور پر انہیں کمرے یا عمارت کے کونوں کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ یعنی وہ دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ یہ لکیر مجھ سے دور ہے، اس لیے اسے حقیقت میں بڑا ہونا چاہیے، اور یوں ایک برابر لکیر لمبی لگنے لگتی ہے۔ جی، لیکن سان قبیلے کے لوگ کھلے آسمان تلے، قدرتی مناظر اور گول جھونپڑیوں والے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ ان کے ہاں سیدھی دیواریں یا کارپینٹری والے کونے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ارے واہ، تو ان کے دماغ کو وہ ٹریننگ ہی نہیں ملی کہ وہ 2D لکیروں میں زبردستی کی 3D گہرائی تلاش کرے۔ بالکل، یہ ایک ثقافتی اور ماحولیاتی طور پر ارتقا پانے والی خصوصیت ہے۔ میں اس پر سوچ رہی ہوں، تو اگر میں ایک تشبیہ دوں، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ انسانی آنکھیں ایک ہارڈ ویئر کی طرح ہیں اور ہمارا جسمانی ماحول اس میں ایک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ انسٹال کر دیتا ہے؟ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے، اور یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی طے کرتا ہے کہ ہم حقیقت کو کیسے پروسیس کریں گے۔ اور ہم یہ سوچ کر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں دنیا کو ویسے ہی دیکھ رہی ہیں جیسی وہ ہے، جبکہ وہ ہمارے کلچر کی اینک سے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ فلاسفرز جو صدیوں سے بصارت کو ایک نہ بدلی جانے والی انسانی فطرت سمجھ رہے تھے، وہ دراصل تاریخ کے ایک بہت ہی مخصوص حصے کی پیداوار کو پوری انسانیت پر لاگو کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی بصارت کی بات، لیکن اگر ہمارا طبعی ماحول ہمارے دیکھنے کا انداز بدل سکتا ہے تو انسانوں کے آپسی رویوں کا کیا؟ آپ کا اشارہ ہمارے معاشی اور اخلاقی فیصلوں کی طرف ہے نا؟ جی بالکل، اگر آنکھیں حقیقت کو بدل سکتی ہیں تو کیا ہمارا معاشی اور تاریخی ارتقاء ہمارے اخلاقی ضمیر کو اور سماجی رویوں کو بھی تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں اس تحقیق کے دوسرے اور شاید سب سے تہلکہ خیز حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مشہور تجربے کو دیکھنا ہوگا جسے الٹیمیٹم گیم کہتے ہیں۔ ہاں، رویوں کی معاشیات میں یہ بہت مشہور ہے۔ 1990 کی دہائی تک تو ماہرین کا پختہ یقین تھا کہ انسان فطرتاً انصاف پسند ہے اور ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا۔ بالکل، اور ان کے اس دعوے کی سب سے بڑی بنیاد یہی الٹیمیٹم گیم کا تجربہ تھا۔ تو اس تجربے کو تھوڑا واضح کر لیتے ہیں۔ فرض کریں ہم دو اجنبی ہیں جو ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے۔ ایک شخص مجھے $100 دیتا ہے اور میں پیسے دینے والی ہوں۔ صحیح، آپ پروپوزر ہیں اس گیم میں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ مجھے اس $100 میں سے کچھ حصہ آپ کو پیش کرنا ہے جو وصول کرنے والے ہیں۔ اگر آپ میری پیشکش قبول کر لیں تو دونوں کو وہ رقم مل جائے گی۔ لیکن اگر میں محسوس کروں کہ آپ نے مجھے بہت کم رقم دی ہے اور میں مسترد کر دوں تو وہ $100 واپس لے لیے جائیں گے اور ہم دونوں کو صفر ملے گا۔ ایگزیکٹلی، سب صفر ہو جائے گا۔ اب اگر ہم خالصتاً روایتی معاشیات کو دیکھیں جو کہتی ہے کہ انسان صرف اپنا معاشی مفاد دیکھتا ہے، تو وصول کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے ہر وہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے جو صفر سے زیادہ ہو۔ یعنی اگر آپ مجھے 100 میں سے صرف $1 بھی دیں تو عقلی طور پر مجھے وہ لے لینا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ $1 بھی کچھ نہ ملنے سے تو بہتر ہی ہے نا، اور مجھے کم سے کم رقم یعنی $1 ہی پیش کرنا چاہیے۔ لیکن جب مغربی صنعتی معاشروں کے طالب علموں پر یہ تجربہ کیا گیا تو نتائج بالکل مختلف تھے۔ پیسے دینے والا عموماً 40 سے 50% تک کی آفر کرتا ہے۔ اور اگر کوئی لالچ میں آ کر 30% سے کم پیشکش کرے تو جواب دینے والا اسے غصے سے مسترد کر دیتا ہے۔ مطلب وہ سوچتا ہے کہ میں خالی ہاتھ گھر چلا جاؤں گا لیکن اس لالچی کو بھی 1 پیسہ نہیں ملنے دوں گا۔ بالکل،
اور اسی بنیاد پر ارتقائی ماہرین نفسیات جیسے کہ مارٹن نوواک، انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر غیر منصفانہ رویے کو سزا دینے کی یہ عادت ہماری فطرت ہے۔ یعنی ان کا ماننا تھا کہ ہم ارتقائی طور پر ایسے پروگرامڈ ہیں کہ ہم ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ قدیم شکاری معاشروں میں بقا کے لیے برابری لازمی تھی۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ جو تعاون نہیں کرتا تھا اسے سزا دی جاتی تھی، تو مساوات ہمارے جینز کا حصہ بن چکی ہے۔ بظاہر تو یہ نظریہ بہت منطقی لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس نظریے میں بھی وہی خرابی ہوگی جو بصارت والے معاملے میں تھی، یعنی یہ صرف ویئرڈ لوگوں کے ڈیٹا پر مبنی تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ محققین نے دنیا کے 23 چھوٹے اور قدیم طرز زندگی والے معاشروں کا رخ کیا، جیسے ایمیزون کا تسیمانے قبیلہ اور تنزانیہ کے ہدزا شکاری۔ اور جب انہوں نے ان قبائل کے ساتھ یہ الٹیمیٹم گیم کھیلی تو کیا انہوں نے بھی برابر پیسے بانٹے؟ ارے برابر بانٹنا تو دور کی بات، ان چھوٹے معاشروں میں نتائج مغربی دنیا سے کوسوں دور تھے۔ تسیمانے قبیلے میں پیسے دینے والوں نے انتہائی کم پیشکشیں کی، اکثر 15 یا 20%۔ اور وصول کرنے والوں کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے غصہ کیا؟ نہیں، سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے ان انتہائی کم پیشکشوں کو بخوشی قبول کر لیا۔ کسی نے پیشکش مسترد نہیں کی۔ ایک منٹ، ان کے ہاں اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کسی اجنبی کو معاشی سزا دی جائے؟ بالکل کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن یہ تو بڑی الجھن والی بات ہے۔ تسیمانے یا حادثہ جیسے قبائل تو مل جل کر شکار کرتے ہیں، ان کا معاشرہ تو ایک دوسرے کے تعاون پر چلتا ہے، تو پھر وہ یہ غیر مساوی سلوک کیسے برداشت کر رہے تھے؟ دیکھیں، دلچسپی انہیں بھی انصاف سے ہے، لیکن ان کا طریقہ جدید معاشروں سے بہت مختلف ہے۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ اس گیم میں انصاف کے تصور کا براہ راست تعلق ایک ہی چیز سے ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے مارکیٹ انٹیگریشن، یعنی کیا وہ معاشرہ بازاروں میں اجنبیوں کے ساتھ تجارت کرتا ہے یا نہیں۔ اچھا، سمجھ رہی ہوں۔ مطلب تسیمانے قبیلے میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے، وہ اجنبیوں سے لین دین نہیں کرتے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر وہاں کوئی شخص گوشت کی تقسیم میں ناانصافی کرتا ہے تو اسے وقتی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پورا قبیلہ جان جاتا ہے، اس کی ساکھ خراب ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہاں کسی اجنبی کو یکم مشت سزا دینے کا کوئی ثقافتی اصول بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہاں، لیکن جب انسانوں نے بڑے شہر بسائے جیسے روم، ایتھنز یا آج کے شہر، تو صورتحال یکسر بدل گئی۔ ظاہر ہے، بڑے شہر کی مارکیٹ میں تو ہم روز ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جنہیں شاید زندگی میں دوبارہ کبھی نہ دیکھیں، تو وہاں ساکھ خراب کرنے والا نظام تو کام نہیں کرے گا۔ بالکل۔ اگر کوئی دکاندار دھوکہ دے تو آپ کیا کریں گی؟ بڑے شہروں اور منڈیوں کو چلانے کے لیے نئے اخلاقی اصولوں کی ضرورت پڑی۔ تو ایک ایسے کلچرل اصول کی ضرورت پڑی جو کہے کہ اجنبیوں کے ساتھ برابری کرو، اور جو دھوکہ دے اسے فوراً سزا دو، چاہے اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ ایگزیکٹلی۔ اور بڑے عالمی مذاہب اور وسیع تجارتی منڈیوں نے مل کر ان اصولوں کو پروان چڑھایا۔ یہ اصول ہزاروں سال میں ہمارے ذہنوں کا حصہ بن گئے۔ اور آج ہم اس مساوات کو پیدائشی انسانی فطرت سمجھنے لگے ہیں۔ کمال ہے، ہم بھول گئے کہ یہ تو منڈی کی معیشت کا ایجاد کردہ ایک تاریخی سافٹ ویئر ہے۔ بالکل۔ اور اس تحقیق میں ایک اور معاشرہ بھی تھا جس نے محققین کو پوری طرح چکرا کر رکھ دیا۔ وہ کون سا معاشرہ تھا؟ وہ پاپوا نیو گنی کا سرسورونگا قبیلہ تھا۔ ان کے نتائج تو کسی بھی معاشی ماڈل میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے بھی کم آفر کی؟ نہیں، انہوں نے 50% بھی نہیں، بلکہ کل رقم کا 60 یا 70% پیش کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی جیب میں کم رکھا۔ ارے واہ، یہ تو انتہائی سخاوت ہو گئی۔ لیکن وصول کرنے والے کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے 70% مفت کے پیسے کون ٹھکرائے گا؟ انہوں نے ٹھکرا دیے۔ سرسورونگا کے لوگوں نے ان شاندار پیشکشوں کو غصے سے مسترد کر دیا۔ کیا؟ لیکن ایسا کیوں؟ یہ تو مغربی ذہن کے لیے بالکل پاگل پن ہے۔ ہاں، لیکن سرسورونگا ثقافت میں سماجی رتبہ حاصل کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ ان کے ہاں تحائف کے ذریعے رتبہ بڑھانے کا رواج ہے۔ اگر آپ کسی کو بہت قیمتی تحفہ دیتے ہیں تو آپ اس پر احسان چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اسے پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا سخی اور طاقتور ہوں۔ تو یہ پیشکش کوئی ہمدردی نہیں، سماجی غلبہ پانے کا ہتھیار تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اور وصول کرنے والا اسے مسترد کر کے کیا ثابت کر رہا ہوتا ہے؟
وہ دراصل اپنی عزت نفس بچا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا احسان مند نہیں بنوں گا اور تمہاری ماتحتی قبول نہیں کروں گا۔ بالکل۔ تو ان کے ہاں یہ الٹیمیٹم گیم چند پیسوں کی منصفانہ تقسیم کا کھیل نہیں رہا، بلکہ یہ سماجی رتبے اور طاقت کی جنگ بن گیا۔ کمال ہے، ایک ہی کھیل ہے، وہی $100، وہی اصول، لیکن کالاہاری کے شکاری اسے کچھ اور سمجھتے ہیں اور نیو گنی کے لوگ اسے رتبے کی جنگ سمجھتے ہیں۔ اور ویئرڈ معاشروں کے لوگ اسے اپنے مخصوص مارکیٹ والے انصاف کے ترازو میں تولتے ہیں۔ تو اس تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے، ہم انسان، خاص طور پر جو جدید شہری معاشروں میں رہتے ہیں، خود کو انسانیت کا مرکز سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں پوری انسانیت وہی سوچتی ہے۔ لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ ہمارا جسمانی ماحول ہماری آنکھوں کے دیکھنے کا انداز بناتا ہے، اور معاشی تاریخ ہمارے انصاف کا معیار طے کرتی ہے۔ صنعتی دنیا کے لوگ انسانیت کی نمائندگی نہیں کرتے۔ بلکہ وہ تو انسانیت کی تاریخ میں ایک انوکھا استثناء ہے، اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ محض گزرے ہوئے وقت یا بادشاہوں کا نام نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ایک زندہ قوت ہے۔ یہ وہ خاموش معمار ہے جو آج بھی ہمارے دماغوں کی ساخت اور ہماری نفسیات کو بن رہا ہے۔ اور یہ بات ہمیں بہت عاجز بناتی ہے۔ اگر ہماری بصارت اور اجنبیوں کے ساتھ انصاف کا طریقہ محض مخصوص ثقافتی عادات کی پیداوار ہے، تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے۔ بالکل، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے کون سے دوسرے اصول یا سچائیاں ہیں جن پر آج ہم اندھا یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، جنہیں ہم فطری سمجھ کر سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، لیکن وہ شاید حیاتیاتی نہیں ہیں۔ کیا ہماری جمہوریت، خاندانی رشتے، آزادی کا تصور، یہ سب بھی محض موجودہ صنعتی معاشرے کی پیدا کردہ شرائط تو نہیں؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب سوال ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسانی شعور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی ثقافتی اینک اتارنا پڑے گی۔ اور سننے والوں کے لیے اسی فکری سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں روکیں گے۔ ذرا غور کیجیے گا کہ جو کچھ آپ کو سب سے زیادہ فطری لگتا ہے، کیا وہ واقعی فطری ہے یا محض آپ کے کلچر کی دین؟ بالکل، اور اگلی گفتگو میں ہم اسی موضوع کے ایک اور حیران کن پہلو پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ مختلف معاشرے دنیا کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں۔ کیا وہ چیزوں کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں یا ایک مکمل تصویر کے طور پر؟ ہاں، جسے اینالیٹک اور ہولسٹک استدلال کہا جاتا ہے، اور ہم جانیں گے کہ اس نے ہماری اخلاقی نشوونما پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تصور کریں کہ اگر اچانک یہ انکشاف ہو کہ انسانی فطرت اور ہماری ذہنی صلاحیتوں کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے آج تک سیکھ رکھا ہے، اس سب کی بنیاد دنیا کے سب سے عجیب اور مختلف لوگوں پر رکھی گئی ہے، تو کیسا لگے گا؟ یہ تو سچ میں بہت ڈراونا خیال ہے۔ مطلب ہماری پوری بنیاد ہی ہل جائے گی۔ بالکل۔ عام طور پر جب کسی میڈیکل ڈائگنوسس کی بات ہوتی ہے تو ایک مخصوص پریسیژن ہوتی ہے وہاں پر۔ اگر ہڈی ٹوٹی ہے تو ایکس رے بالکل صاف سفید لکیر دکھاتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہاں مسئلہ ہے، اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہاں ایک سیدھی سی بائنری بات ہوتی ہے، یا تو مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اور انسان اس شفافیت کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس میں اطمینان ہوتا ہے نا۔ ہاں بالکل، کیونکہ وہاں آپ کو کلیئرلی پتا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پھر جب انسانی نفسیات یعنی سائیکالوجی کے دنیا میں قدم رکھا جائے تو اچانک ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایکس رے مشین بالکل خراب ہو گئی ہے۔ صحیح کہا۔ ہم ایک ایسے ڈائگنوسٹک لینڈسکیپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں بہت ہی دھندلا اور الجھا ہوا ہے۔ اسے اگر نفسیاتی زبان میں کہا جائے تو یہ بالکل ڈائگنوسٹک مڈی واٹرز کی بہترین تعریف ہے، جہاں کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا اور ہر چیز کے پیچھے بہت سے پوشیدہ عوامل ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو اور تفصیلی جائزے میں ہم اسی الجھن کو سلجھانے والے ہیں۔ ہمارا بنیادی سوال یا ہمارا مشن آج یہ ہے کہ کیا جن لوگوں پر آج تک سب سے زیادہ نفسیاتی تجربات ہوئے ہیں، کیا وہ واقعی باقی پوری انسانیت کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی زبردست سوال ہے، اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بالکل۔ ہم آج ایک بے حد اہم تحقیقی مقالے کا جائزہ لے رہے ہیں جس کا عنوان ہے "The Weirdest People in the World"۔ اس مقالے میں ایک لفظ بار بار سامنے آتا ہے، ویئرڈ۔ آخر یہ ویئرڈ لوگ ہیں کون؟
یہاں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ ویئرڈ یہاں کسی عجیب چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایکرونیم ہے۔ اچھا، یعنی کوئی شارٹ فارم میں کسی چیز کی؟ ہاں، یہ 5 لفظوں سے مل کر بنا ہے: ویسٹرن، ایجوکیٹڈ، انڈسٹریلائزڈ، رچ اور ڈیموکریٹک۔ اوکے، لیٹ می گیٹ دس اسٹریٹ۔ یعنی مغربی، تعلیم یافتہ، صنعتی، امیر اور جمہوری معاشروں سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ ایگزیکٹلی۔ بیہیویئرل سائنسز جیسے سائیکالوجی اور اکانومکس میں ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ انہی لوگوں پر مبنی ہے۔ ویسے یہ حصہ کتنا بڑا ہے؟ کوئی اندازہ ہے اعداد و شمار کا؟ اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو ٹاپ سائیکالوجی جرنلز میں 96% سبجیکٹس انہی ویسٹرن انڈسٹریلائزڈ ممالک سے آتے ہیں۔ 96%؟ وہ واو، یہ تو آلموسٹ سارا ہی ڈیٹا ہو گیا۔ اور سنیے، ان میں سے بھی 68% صرف امریکہ سے ہوتے ہیں۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی آبادی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ پوری دنیا کی فطرت طے کر رہا ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ یہ امریکن سبجیکٹس بھی کوئی عام لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان میں سے زیادہ تر بس یونیورسٹی کے طلباء ہوتے ہیں جو سائیکالوجی کے کورسز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مقالے میں یہ حیران کن حقیقت بتائی گئی ہے کہ ایک رینڈملی سلیکٹڈ امریکن انڈر گریجویٹ کا کسی ریسرچ کا حصہ بننے کا امکان دنیا کے کسی بھی دوسرے حصے کے انسان کے مقابلے میں 4000 گنا زیادہ ہے۔ 4000 گنا؟ یا خدا، یعنی ہم نے انہی چند طلباء پر ساری تحقیق کر کے اسے یونیورسل ہیومن سائیکالوجی کا نام دے دیا۔ ایگزیکٹلی، لیکن ڈیٹا کی زبان میں یہ دنیا کے سب سے بڑے آؤٹ لائرز ہیں، یعنی ایسے لوگ جو عام آبادی سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ بات تو ذہن کو ہلا دینے والی ہے۔ تو پھر اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ایک مخصوص WIRAD ماحول میں بڑے ہونے کا انسانی سوچنے کے بنیادی طریقے پر آخر اثر پڑتا کیا ہے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں دنیا میں سوچنے کے 2 بنیادی اور مختلف انداز ملتے ہیں۔ اچھا، وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے اینالیٹک ریزننگ اور دوسرا ہے ہولسٹک ریزننگ۔ مغربی لوگ، خاص طور پر WIRAD ماحول کے لوگ، اینالیٹک ریزننگ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس اینالیٹک ریزننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے آسان الفاظ میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز یا انسان کو دیکھتے ہیں تو اسے اس کے ماحول اور پس منظر سے بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ ان کی توجہ صرف اس آبجیکٹ کی اپنی خاصیتوں پر ہوتی ہے۔ یعنی وہ چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ سے کٹ آف کر دیتے ہیں۔ بالکل، وہ دنیا کو سمجھنے کے لیے قوانین یعنی رولز بناتے ہیں اور انہی پر فوکس کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا انداز ہے یعنی ہولسٹک ریزننگ، وہ کیا ہے؟ ہولسٹک ریزننگ کا انداز مشرقی ایشیا، عرب ممالک اور یہاں تک کہ چھوٹی پیمانے پر کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو وہاں لوگ رولز پر فوکس نہیں کرتے؟ نہیں، یہاں ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ چیزیں ایک دوسرے سے کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ کسی بھی چیز کو اس کے بیک گراؤنڈ سے الگ کر کے نہیں دیکھتے۔ یہ بات میک سینس، مطلب اس کی منطق تو واضح لگتی ہے۔ ہاں، اگر آپ ایک کسان ہیں تو آپ صرف بیج کو نہیں دیکھ سکتے، آپ کو موسم، مٹی اور پانی سب کو ایک ساتھ دیکھنا پڑتا ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کا دماغ چیزوں کے آپس کے تعلق پر زیادہ زور دیتا ہے۔ تو یہ دونوں سوچنے کے طریقے پریکٹیکلی کیسے کام کرتے ہیں؟ کوئی مثال ہے اس مقالے میں جس سے یہ بات سمجھ آئے؟ جی بالکل، اسے سمجھنے کے لیے ہمارے سورس مٹیریل میں ایک بہترین تجربہ دیا گیا ہے۔ ریسرچرز نے لوگوں کو 3 چیزوں کی تصویریں دکھائیں۔ اوکے، کون سی 3 چیزیں؟ ایک نوٹ بک، ایک میگزین اور ایک پینسل۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کن 2 چیزوں کو ایک گروپ میں رکھنا چاہیے۔ میں اگر بالکل عام فہم انداز میں سوچوں تو پینسل اور نوٹ بک کو ملانا چاہیے، کیونکہ پینسل سے نوٹ بک پر لکھا جاتا ہے، رائٹ؟ ہاں بالکل۔ لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ویئرڈ لوگوں نے شاید کچھ اور ہی کیا ہوگا، انہوں نے رولز لگائے ہوں گے۔ آپ نے ٹھیک پہچانا، امریکنز نے رولز کے تحت نوٹ بک اور میگزین کو ایک گروپ میں رکھا۔ ویٹ، واقعی انہوں نے پینسل کو الگ کر دیا؟ ہاں، ان کا قاعدہ یہ تھا کہ یہ دونوں یعنی نوٹ بک اور میگزین کاغذ سے بنی ہوئی پڑھنے والی چیزیں ہیں، انہوں نے انہیں ایک الگ کیٹیگری میں ڈال دیا۔ اوہ، آئی سی۔ لیکن جب یہی سوال چائنیز لوگوں یا رشین کسانوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے پینسل اور نوٹ بک کو ملایا۔
بالکل جیسے آپ نے سوچا تھا. یعنی انہوں نے فنکشنل تعلق دیکھا؟ ایگزیکٹلی. انہوں نے اسے رولز کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے فنکشنل ریلیشن شپ یعنی آپس کے کام کے تعلق کی بنیاد پر دیکھا. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم آج کل اپنے فون پر تصویر کھینچتے ہیں نا. اچھا، وہ کیسے؟ اگر پورٹریٹ موڈ لگا ہو تو بیک گراؤنڈ بالکل بلر ہو جاتا ہے اور ساری توجہ صرف سامنے والے شخص یا آبجیکٹ پر فوکس ہوتی ہے. یہ ہو گئی اینالیٹک ریزننگ. زبردست مثال ہے یہ. اور جبکہ ہولسٹک ریزننگ ایک وائڈ اینگل لینڈسکیپ فوٹو کی طرح ہے جہاں انسان، درخت، آسمان اور آس پاس کا ماحول سب ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے اور تصویر کا برابر حصہ لگتا ہے. یہ پورٹریٹ اور لینڈسکیپ والی مثال بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے یہاں. اور جانتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ کیا؟ یہ صرف آبجیکٹس تک محدود نہیں ہے. جب بات انسانی کردار کو سمجھنے کی آتی ہے تو اس پورٹریٹ اور لینڈسکیپ موڈ کا اثر اور بھی گہرا ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ اگر ہم بے جان چیزوں کو ایسے مختلف انداز میں دیکھتے ہیں تو اس کا رویوں پر یعنی لوگوں کے بیہیویئر پر کیا اثر پڑتا ہے؟ What's fascinating here is ایک مخصوص نفسیاتی تصور جسے سالوں سے کتابوں میں فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر کہا جاتا رہا ہے. فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر، یہ میں نے کالج میں سنا تھا. ہاں، تو ویسٹرن کلچرز میں جب کوئی شخص کچھ کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی غلطی کرنا تو لوگ فوراً اس عمل کو اس شخص کی انٹرنل ڈسپوزیشنز یعنی اس کی ذاتی خاصیت کا نتیجہ مانتے ہیں. یعنی اگر کسی نے غلطی کی تو اسے سیدھا برا انسان سمجھ لیا جاتا ہے. جی بالکل. ویئرڈ مائنڈ سیٹ یہ سوچے گا کہ یہ شخص اندر سے ہی عجیب ہے یا اس کی شخصیت ہی ایسی ہے. وہ آپ کے اسی پورٹریٹ موڈ میں صرف اس انسان کو دیکھتے ہیں اور اس کے آس پاس کے حالات کو بلر کر دیتے ہیں. صحیح. اور چونکہ شروعاتی سائیکالوجسٹ خود اسی ماحول کی پیداوار تھے، انہوں نے اس سوچ کو ایک بنیادی انسانی غلطی یعنی فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر کا نام دے دیا. لیکن ایک سیکنڈ رکیے، میں یہاں تھوڑا پش بیک کروں گا اس بات پر. کیا یہ بالکل نیچرل نہیں ہے؟ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر آپ سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں اور اچانک کوئی اپنی گاڑی آپ کے آگے ڈال دے تو پہلا خیال یہی آتا ہے نا کہ یہ شخص کتنا بے وقوف ہے. ہم فوراً اس کی نیت پر ہی تو شک کرتے ہیں. کیا یہ انسانی فطرت نہیں ہے ہر جگہ کی؟ یہ نیچرل اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہماری اپنی سوچ پر بھی اس انڈیویڈولسٹک کلچر کا بہت زیادہ اثر آ چکا ہے آج کل. آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی بائسڈ ہو چکا ہوں؟ تھوڑا بہت. کیونکہ جب یہ تحقیق اسٹیشنز اور دوسری آبادیوں میں کی گئی تو پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ ایسا نہیں سوچتے. وہ لوگوں کو جج کرتے وقت کانٹیکسچول فیکٹرز پر زیادہ دھیان دیتے ہیں. کانٹیکسچول فیکٹرز یعنی حالات اور مجبوریوں پر؟ ٹھیک کہا. اگر وہاں کوئی گاڑی آگے لاتا ہے تو وہ لینڈسکیپ موڈ میں سوچتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس شخص کی کوئی فیملی ایمرجنسی ہو یا شاید اس کے حالات نے اسے جلدی بازی پر مجبور کیا ہو. واو! یعنی وہ شخصیت کو برا بھلا کہنے کے بجائے سچویشن کو دیکھتے ہیں؟ بالکل. وہ اس عمل کو شخصیت سے جوڑنے کے بجائے اس کے سماجک ماحول کو دیکھتے ہیں. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جسے سائیکالوجی میں سالوں سے فنڈامنٹل کہا جاتا تھا وہ عالمی پیمانے پر فنڈامنٹل نہیں ہے. تو یہ یونیورسل ہیومن نیچر نہیں ہے بلکہ یہ انڈیویجولسٹک ویئرڈ کلچر کی سکھائی ہوئی ایک عادت ہے. Here's where it gets really interesting. کیونکہ اگر لوگوں کے رویوں کو جج کرنے کا طریقہ کلچر سے آتا ہے تو پھر ہمارے اچھے اور برے کا پیمانہ یعنی مورالٹی کتنی یونیورسل ہے؟ مورالٹی کا تصور ثقافتوں کے درمیان بہت ہی مختلف ہے. اس حوالے سے سائیکالوجی میں لارنس کولبرگ کی مورل ریزننگ کی تھیوری سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہے. اچھا، اس تھیوری میں کیا ہوتا ہے؟ کولبرگ نے اخلاقیات کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا تھا. اس تھیوری کے مطابق مغرب میں پوسٹ کنونشنل مورل ریزننگ کو اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ مانا جاتا ہے. یہ پوسٹ کنونشنل کا آخر کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صحیح یا غلط کا فیصلہ روایات یا خاندان کی بنیاد پر نہیں کرتا بلکہ وہ انصاف، فردی حقوق یعنی انڈیویجول رائٹس اور نقصان سے بچنے کے مقررہ کردہ عالمی اصولوں پر مبنی فیصلے کرتا ہے. صحیح. یہ وہی مورل کوڈ ہے جو زیادہ تر ویسٹرن سسٹمز اور قانون میں پایا جاتا ہے. تو اس حساب سے تو جو لوگ ان ایبسٹریکٹ عالمی اصولوں کو نہیں مانتے وہ کم اخلاقی ہوئے؟ یعنی اگر کوئی فیملی کو پہلے رکھے تو وہ کولبرگ کے حساب سے نیچے کے درجے پر ہے؟ یہی تو ویئرڈ بائس ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں.
تحریک بتاتی ہے کہ یہ جو پوسٹ کنونشنل لیول ہے یہ زیادہ تر صرف ویئرڈ اربن سیمپلز میں ہی ملتا ہے۔ اچھا، باقی دنیا میں نہیں ملتا؟ جب ریسرچرز نے اس تھیوری کو چھوٹی اور روایتی سوسائٹیز میں ٹیسٹ کیا تو وہاں یہ بالکل غائب تھا۔ غائب تھا؟ مطلب بالکل ہی نہیں تھا؟ ہاں، اور یہ بات بہت غور طلب ہے، حتیٰ کہ جب کویت یونیورسٹی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ پر یہ ٹیسٹ کیا گیا نا تو ان کا سکور بھی اس ویسٹرن پیمانے پر بہت کم رہا۔ ویٹ اے منٹ، یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے؟ بالکل، اور دوسرے کلچرز اس لیے کم سکور نہیں کرتے کہ ان کے پاس اخلاقیات نہیں ہے، بلکہ وہ دو الگ بنیادوں کو زیادہ اہم مانتے ہیں۔ ایک ہے ایتھک آف کمیونٹی اور دوسری ہے ایتھک آف ڈیوینٹی۔ انٹرسٹنگ، ان دونوں تصورات کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھائیں۔ یہ ایتھک آف کمیونٹی کیا ہے؟ ایتھک آف کمیونٹی میں مورالیٹی کا تعلق سماجک فرض، رشتوں اور وفاداری سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے خاندان کے کسی فرد نے کوئی چھوٹی سی غلطی کی ہے تو ایک مغربی سوچ شاید ایبسٹریکٹ جسٹس کے نام پر اسے فوراً پولیس کے حوالے کر دے۔ رائٹ، کیونکہ وہاں رول از رول۔ ایگزیکٹلی، لیکن کمیونٹی ایتھک والے معاشرے میں اپنے رشتہ دار کو بچانا اور اپنے خاندان سے وفاداری نبھانا اسے زیادہ بڑا اخلاقی فرض سمجھا جاتا ہے۔ صحیح، یہ تو ہمارے ہاں بھی بہت عام ہے۔ اور یہ ایتھک آف ڈیوینٹی کیا چیز ہے؟ ایتھک آف ڈیوینٹی جسم کو مقدس سمجھنے اور پاک رکھنے سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر مخصوص قسم کا کھانا کھانا یا جنسی معاملات میں روایتوں کی پاسداری کرنا۔ اچھا، یعنی اسپرچول پیورٹی کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، ویئرڈ کلچرز میں لوگ سوچتے ہیں کہ میں اپنے جسم کے ساتھ جو مرضی کروں جب تک کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا یہ میری ذاتی مرضی ہے۔ انڈیویجول چوائس۔ رائٹ، لیکن ڈیوینٹی ایتھک والے کلچرز مانتے ہیں کہ جسم ایک مقدس جگہ ہے، اسے ناپاک کرنا صرف ذاتی مرضی نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی جرم ہے۔ تو اس سب کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہسٹری کا بہترین طالب علم ہو اور آپ اسے اچانک فزکس کا ٹیسٹ دے کر فیل قرار دیتے تو یہ ٹیسٹ کا نقص ہے، اس طالب علم کا نہیں۔ بالکل ٹھیک مثال دی آپ نے۔ مغربی ذہنیت نے اپنے ہی اصولوں کو سٹینڈرڈ مان کر پورے عالمی اخلاق کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، جو کہ فنڈامنٹلی بائس تھا۔ صحیح بات ہے، اور یہ باعث صرف ان سماجک باتوں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اس تحقیق کے آخری حصے پر نظر ڈالیں تو یہ باعث بایولوجیکل تھیوریز میں بھی واضح نظر آتا ہے۔ بایولوجیکل تھیوریز میں بھی؟ ہاں، خاص طور پر دا ہیریٹیبلٹی آف آئی کیو اور بیہیویئرل سائنس کے مستقبل کے حوالے سے۔ آئی کیو یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جینز کا معاملہ ہے نا، اگر والدین ذہین ہیں تو بچے بھی ذہین ہوں گے۔ اس میں ماحول یا کلچر کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہی تو سالوں سے پڑھایا اور سکھایا گیا ہے، لیکن یہ نتیجہ بھی زیادہ تر ویئرڈ اور امیر بچوں جنہیں ہائی ایس سی ایس یعنی ہائی سوشو اکنامک سٹیٹس کہتے ہیں ان کے ڈیٹا سے نکالا گیا تھا۔ اچھا، تو جب انہوں نے دوسرے طبقوں پر اسٹڈی کی تو کیا پتہ چلا؟ جب ریسرچرز نے اسے وسیع پیمانے پر دیکھا اور ایسی اسٹڈی کی جس میں امیر اور غریب دونوں طبقوں کے بچوں کو دیکھا گیا تو نتائج سچ میں حیران کن تھے۔ وہ کیسے؟ انہیں وہاں کیا ملا؟ تحقیق بتاتی ہے کہ ہائی ایس سی ایس یعنی امیر بچوں میں آئی کیو کا 70 سے 80% انحصار جینیٹکس پر ہی ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی وہاں جینز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور اس کی منطق یہ ہے کہ ان کا ماحول ایک جیسا اور بہترین ہوتا ہے، انہیں پوری خوراک، اچھی تعلیم اور بے فکری ملتی ہے۔ جب ماحول پرفیکٹ ہونا تو بچوں کے درمیان جو بھی فرق آتا ہے وہ واقعی ان کے جینیٹکس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن لو ایس سی ایس یعنی ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو غربت یا مشکل حالات میں بڑے ہوتے ہیں؟ وہاں بھی جینز کا رول ہوتا ہے؟ وہاں کہانی بالکل الٹ جاتی ہے۔ لو ایس سی ایس بچوں میں جہاں ماحول میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جیسے کبھی کھانا ملا کبھی نہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، وہاں جینیٹکس کا کردار گر کر صرف 10 سے 20% رہ جاتا ہے۔ ویٹ، کیا صرف 10 سے 20%؟ ہاں، اور ان کا ماحول ان کے آئی کیو پر 60% تک اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عام حالات میں ماحول جینیٹکس کو اوور پاور کر لیتا ہے۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ یہ سن کر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، یہ تو ویسا ہی ہوا جیسے ایک کنٹرولڈ گرین ہاؤس میں پودوں کو اگتا دیکھ کر یہ فرض کر لیا جائے کہ دنیا بھر کے جنگل، صحرا اور پہاڑوں میں بھی پودے بالکل اسی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔
یہ بہت ہی اچھی انالوجی ہے۔ کیونکہ گرین ہاؤس میں ہر پودے کو برابر پانی اور روشنی مل رہی ہیں، تو ظاہر ہے جو بھی فرق ہوگا وہ اس کے بیج یعنی جینز کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن جنگل میں جہاں کبھی سوکھا پڑتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، وہاں بیج سے زیادہ اس بات پر اثر ہوتا ہے کہ پودے کو ماحول کیسا مل رہا ہے۔ ایک شاندار مثال ہے، اور یہی اس مقالے کی بنیادی چیتاونی ہے کہ بیہیویئرل سائنس کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ہم صرف ایک مخصوص طبقے یعنی ایک گرین ہاؤس کو دیکھ کر پوری انسانیت کے بارے میں عالمی فیصلے نہ کریں۔ تو اس ساری گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ WIRD لوگ عام انسانوں کی نمائندگی بالکل نہیں کرتے۔ جو سائنس ہمیں انسانی فطرت کے نام پر پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے، وہ دراصل دنیا کی ایک بہت ہی پتلی اور مخصوص آبادی کی فطرت ہے۔ بالکل صحیح سمری دی آپ نے۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ ہماری معلومات اور جسے ہم یونیورسل کامن سینس کہتے ہیں، وہ عالمی انسانی فطرت کا حصہ ہے یا محض ہمارے مخصوص ماحول کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اسے واقعی ٹھیک سے سمجھ لیں تو انسانی دماغ کی لچک اور ثقافت کے اثرات کو بالکل نئے سرے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اس مقالے میں موجود ایک ایسی حیران گیز بات پر گفتگو کریں جو بالکل فزیکل معلوم ہوتی ہے، یعنی ویژول پرسیپشن۔ ہماری آنکھیں دنیا کو دیکھتی کیسے ہیں؟ یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ یہ واقعی میں ایک اہم مقام ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دیکھنے کا عمل تو بالکل بایولوجیکل ہے، اس پر کلچر کا کیا اثر ہوگا نا؟ مقالے میں میولر لائر ایلیوژن کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ ایک مشہور دھوکہ ہے نا، جس میں دو برابر لمبائی کی لکیریں ہوتی ہیں۔ ایک لکیر کے سروں پر تیر یعنی ایروز باہر کی طرف ہے اور دوسری پر اندر کی طرف۔ جی بالکل۔ اور جب امریکن سے پوچھا جاتا ہے تو وہ باہر کی طرف تیر والی لکیر کو لمبا بتاتے ہیں، بلکہ اسے برابر کرنے کے لیے دوسری لکیر کو 20% تک لمبا کرنا پڑتا ہے ان کی نظروں میں۔ تجربہ کیا گیا تو اس دھوکے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہیں، بالکل اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے دونوں لکیروں کو بالکل برابر دیکھا، جو کہ حقیقت تھی۔ ایسا کیوں ہوا آخر؟ آنکھ کا سٹرکچر تو پوری دنیا کے انسانوں میں ایک جیسا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی یا ویئرڈ لوگ کارپینٹرڈ کارنرز والے ماحول میں بڑے ہوئے ہیں۔ کارپینٹرڈ کارنرز یعنی کمروں کے کونے؟ ہاں، ان کے دماغ نے عمارتوں کے کونوں، کمروں اور چوکور دیواروں کو دیکھ دیکھ کر ڈیپتھ یعنی گہرائی کا اندازہ لگانا سیکھ لیا ہے۔ تو جب وہ تیر دیکھتے ہیں، دماغ آٹومیٹکلی اسے ایک کمرے کا کونا سمجھ کر اس کی لمبائی کا غلط اندازہ لگاتا ہے۔ واو! اور سین فوریجز کے نیچرل ماحول میں ایسی اسکوائر بلڈنگز تو ہوتی ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کا دماغ یہ ایلیوژن پیدا ہی نہیں کرتا۔ یہ سچ میں دماغ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اگر ہماری آنکھیں جو سامنے سیدھی لائنز دیکھتی ہیں، وہ بھی ہمارے آس پاس کی عمارتوں اور کلچر کی وجہ سے دھوکہ کھا سکتی ہیں، تو پھر ہمارے ذہن میں اور ایسی کتنی باتیں ہیں جنہیں ہم مکمل حقیقت اور فطرت سمجھتے ہیں، مگر وہ محض ایک کلچرل ایلیوژن ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر آگے مزید سوچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا ہو اگر میں آج آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ نے آج تک انسانی نفسیات کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھا ہے، یا جو لیڈرشپ کے سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں، یا جو سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھی ہیں، وہ سب بنیادی طور پر ایک بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی ہو سکتی ہیں۔ واقعی یہ کافی بڑا دعویٰ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ذرا سوچیں، اگر انسانی فطرت کے وہ تمام اصول جنہیں ہم یونیورسل یا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سچ مانتے ہوں، وہ دراصل دنیا کی صرف 12% آبادی پر کی گئی ریسرچ کا نتیجہ ہوں تو ہمارے آج کے اس گہرے تجزیے کا مقصد اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ آج ہم اپنی اس کتاب کے تجزیے کے گرینڈ فنالے میں ہیں، اور ہم ایک ایسے ریسرچ پیپر کو کھول کر دیکھنے والے ہیں جس نے نفسیات کی دنیا کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ بالکل۔ اس پیپر کا نام ہے "The Weirdest People in the World"، یعنی کیا یہ دنیا کے سب سے عجیب لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آئیے اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ دعویٰ بظاہر بہت حیران کن اور شاید تھوڑا متنازع بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہم اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو حقیقت یہی ہے۔ اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، WIRD، یہ محض کوئی طنز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخفف ہے۔ اچھا، یعنی ایکرونیم ہے کسی چیز کا۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ اس سے مراد ہیں وہ لوگ جو ویسٹرن یعنی مغربی، ایجوکیٹڈ یعنی تعلیم یافتہ،
انڈسٹریلائزڈ یعنی صنعتی، رچ یعنی امیر، اور ڈیموکریٹک یعنی جمہوری معاشروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اوہ اچھا، تو WERD صحیح۔ جی، محققین نے یہ دریافت کیا کہ نفسیات اور انسانی رویوں کے صفحے اول کے جرنلز میں شائع ہونے والے 96% تجربات صرف اور صرف انہی معاشروں کے لوگوں پر کیے گئے تھے۔ ایک سیکنڈ رکیے، 96%؟ ہاں، 96%۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے بھی زیادہ تر سبجیکٹس امریکی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے انڈر گریجویٹ طالب علم تھے۔ ویٹ، مطلب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی ایک صدی سے ماہرین نفسیات جو انسانی دماغ کے کام کرنے کے اصول طے کر رہے تھے، وہ بیسک ریسرچ صرف چند امیر ملکوں کے یونیورسٹی کیمپسز میں بیٹھے طالب علموں پر کر رہے تھے؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ اور انہوں نے کرۂ ارض پر موجود باقی اربوں انسانوں کو یکسر نظر انداز کر دیا؟ دراصل بات بالکل یہی ہے۔ انہوں نے لاشعوری طور پر یہ فرض کر لیا تھا کہ ایک امریکی طالب علم کا دماغ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے افریقہ کے کسی گاؤں یا ایشیا کے کسی بڑے شہر میں رہنے والے انسان کا دماغ، جو کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا مفروضہ ہے۔ بالکل۔ حالانکہ اگر ہم شماریات اور تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو یہ WIRD آبادی پوری انسانیت کی نمائندگی تو دور کی بات، خود ایک انتہائی غیر معمولی اقلیت ہے۔ صحیح۔ یعنی یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ لوگ انسانی تاریخ کے سب سے انوکھے آؤٹ لائرز ہیں، بالکل الگ تھلگ۔ چلیں اس بات کی تھوڑی تہہ میں جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پوری صورتحال کو سمجھنا چاہیں تو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ فرض کریں ایک شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں پانی کے نام پر صرف ایک چھوٹے سے کلورین ملے ہوئے سوئمنگ پول کا پانی دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس سوئمنگ پول کے پانی کا لیبارٹری میں تفصیلی مطالعہ کرتا ہے، اس کی کیمسٹری سمجھتا ہے، اور پھر دنیا کے سامنے آ کر یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اس نے دنیا کے تمام سمندروں، دریاؤں اور جھیلوں کے راز جان لیے ہیں۔ صحیح۔ اور دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کا سارا پانی کلورین والا ہی ہوتا ہے۔ کیا ہم انسانی نفسیات کے ساتھ بالکل یہی کچھ نہیں کرتے آ رہے؟ یہ سوئمنگ پول والی مثال صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ ہم واقعی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ سمندر کا ذائقہ بھی اسی کلورین والے پانی جیسا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہی وہ غلطی تھی جسے سدھارنے کے لیے محققین نے اس پیپر میں ایک بہت ہی طاقتور طریقہ کار متعارف کرایا، جسے ٹیلیسکوپنگ کانٹراسٹ کہا جاتا ہے۔ ٹیلیسکوپنگ کانٹراسٹ یہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ اسے ایک کیمرے کی زوم لینس کی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک ہی کیٹیگری کے لوگوں کو دیکھیں، محققین نے انسانی معاشروں کو تہہ در تہہ پرکھنا شروع کیا۔ یعنی انہوں نے عملی طور پر کیا کیا؟ تھوڑا آسان الفاظ میں اگر انہوں نے موازنے کی مختلف سطحیں بنائیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جدید صنعتی معاشروں کا موازنہ دنیا کے چھوٹے پیمانے کے روایتی قبائل سے کیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر کیمرے کو تھوڑا اور زوم ان کیا اور مغربی دنیا کا موازنہ غیر مغربی دنیا سے کیا۔ پھر مزید قریب آئے اور خاص طور پر امریکیوں کا موازنہ یورپ اور باقی مغربی دنیا سے کیا۔ اچھا، یعنی زوم ان کرتے گئے۔ بالکل۔ اور سب سے آخر میں انہوں نے خود امریکہ کے اندر تعلیم یافتہ اور امیر امریکیوں کا موازنہ عام ورکنگ کلاس امریکیوں سے کیا۔ صحیح۔ اس ٹیلیسکوپنگ کانٹراسٹ کے ذریعے جو نتائج سامنے آئے، انہوں نے ہمارے ان تمام مفروضوں کو غلط ثابت کر دیا جنہیں ہم انسانی فطرت سمجھ کر بیٹھے تھے۔ دیکھیے، یہ بات تو میری سمجھ میں آتی ہے کہ کلچر کے فرق سے ہمارے سماجی رویے بدل سکتے ہیں۔ یعنی کوئی معاشرہ زیادہ باتونی ہو سکتا ہے، کوئی کم گو۔ لیکن اگر ہم نفسیات کی انتہائی بنیادی اور بایولوجیکل چیزوں کی بات کریں، جیسے کہ ہمارا دیکھنا، ہماری بصارت، اس پر تو کسی کلچر کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت لاجیکل سوال ہے۔ مطلب آنکھ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے نا؟ کیا ہم جو دیکھتے ہیں وہ بھی ثقافت کے زیر اثر بدل سکتا ہے؟ یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ کا یہ سوال بالکل فطری ہے، اور زیادہ تر سائنسدانوں کا بھی یہی خیال تھا کہ بصارت جیسی بنیادی چیز یونیورسل ہوگی۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ویٹ، واقعی؟ ہاں، محققین نے میولر لائر ایلوژن نام کے ایک مشہور نظر کے دھوکے کا استعمال کیا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، یہ وہ ایلوژن ہے جس میں کاغذ پر دو لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ہاں، وہ جن کے دونوں سروں پر تیر کے نشان ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔
دونوں لکیروں کی لمبائی بالکل ایک برابر ہوتی ہے، لیکن ایک لکیر کے دونوں سروں پر تیر کے نشانات باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں اور دوسری لکیر کے کناروں پر تیر کے نشانات اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ لکیر زیادہ لمبی لگتی ہے جس کے تیر کے نشانات اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ حالانکہ اگر ہم اسکیل سے ناپیں تو دونوں لکیریں 100% برابر نکلتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جب محققین نے یہ تجربہ امریکی یونیورسٹیوں کے طلباء پر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ طالب علم اس نظر کے دھوکے کا سب سے زیادہ شکار ہوئے۔ اچھا؟ ان کا دماغ انہیں یہ بتا رہا تھا کہ ایک لکیر دوسری سے تقریباً 20% زیادہ لمبی ہے، لیکن یہاں وہ مقام آتا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ کیا ہوا پھر؟ جب یہی تجربہ افریقہ کے صحرائے کالاہاری میں رہنے والے سن قبیلے کے شکاریوں پر کیا گیا تو نتیجہ بالکل مختلف تھا۔ ان پر اس ایلیوژن کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ افریقی قبیلے کے لوگوں نے کاغذ پر دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا کہ دونوں لکیریں برابر ہیں؟ جی بالکل، انہوں نے فوراً پہچان لیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کی آنکھوں کی ساخت مختلف ہے یا ان کی بینائی ہم سے زیادہ تیز ہے؟ مسئلہ ان کی آنکھوں کا نہیں ہے، مسئلہ اس ماحول کا ہے جس میں ان کے دماغ نے دیکھنا سیکھا ہے۔ ماحول کا دیکھنے سے کیا تعلق؟ دراصل ہم جو جدید، شہری یا ورڈ ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں بچپن سے ہی ایک خاص قسم کے جیومیٹرک ماحول کی عادی ہو جاتی ہیں۔ اوکے۔ اسے ماہرین کارپینٹرڈ کارنرز یعنی لکڑی کے بنے زاویے کا نام دیتے ہیں۔ ہم چوکور کمروں میں رہتے ہیں، سیدھی دیواریں، لکڑی کے دروازے اور 90 ڈگری کے زاویے دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، ہمارے ارد گرد سب اسکوائر یا ریکٹینگل ہی ہوتا ہے۔ بالکل، تو ہمارا دماغ ان سیدھی لکیروں اور زاویوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز کی گہرائی یعنی ڈیپتھ کا اندازہ لگانا سیکھ لیتا ہے۔ اچھا، یعنی جب ہم ان لکیروں اور تیر کے نشانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ انہیں محض کاغذ پر بنی لکیریں نہیں سمجھتا۔ ایگزیکٹلی، آپ کا دماغ فوراً ان تیر کے نشانوں کو کسی کمرے کے اندرونی یا بیرونی کونوں کے طور پر پروسیس کرنے لگتا ہے۔ اوہ واو! وہ ایک 3D دنیا کا اصول ایک 2D کاغذ پر لاگو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک لکیر دور اور دوسری قریب محسوس ہوتی ہے اور آپ لمبائی کا غلط اندازہ لگا لیتے ہیں۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اور اس کے برعکس سان قبائل کے لوگ کھلے جنگلوں، قدرتی مناظر اور گول جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ ان کے دماغ نے کبھی ان چوکور کونوں کی ٹریننگ ہی نہیں لی۔ صحیح۔ اس لیے ان کا دماغ لکیروں کو دیکھ کر گہرائی کا اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا، اور وہ بالکل درست دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں لکیریں برابر ہیں۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دماغ وہ نہیں دیکھتا جو حقیقت ہے، بلکہ ہمارا دماغ وہ دیکھتا ہے جس کی اسے دیکھنے کی عادت ڈالی گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر ہمارا طبعی ماحول ہماری بصارت جیسی بنیادی اور بائیولوجیکل چیز کو اس حد تک بدل سکتا ہے تو یقیناً وہ ہمارے خود کو دیکھنے کے انداز یعنی ہمارے سیلف کانسیپٹ کو بھی پوری طرح بدل کر رکھ دیتا ہوگا۔ ضرور۔ میں یہاں اس انفرادیت پسندی یعنی انڈیویجولزم کی بات کر رہی ہوں، جسے مغربی معاشرے میں بہت مثالی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت زبردست ربط ہے جو آپ نے جوڑا ہے۔ بالکل، جس طرح بصارت پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح ہماری ذات کا تصور بھی ثقافت سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ مغربی دنیا اور خاص طور پر امریکیوں کا اپنے بارے میں جو تصور ہے وہ انتہائی آزادانہ یا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ اپنی ذات کو اپنے رشتوں سے الگ، محض اپنے اندرونی خواص، اپنی ذاتی صلاحیتوں اور کامیابیوں کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اور یہاں سے ایک نفسیاتی رویہ جنم لیتا ہے جسے سیلف انہینسمنٹ کہتے ہیں۔ سیلف انہینسمنٹ یعنی اپنی ذات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور خود کو دوسروں سے منفرد اور بہتر سمجھنا۔ بالکل۔ اور اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ اس کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ اور مزاحیہ شماریاتی مثال دی گئی ہے۔ کیا مثال ہے؟ ایک سروے کے مطابق امریکہ کے 94% یونیورسٹی پروفیسرز کا یہ ماننا ہے کہ وہ اوسط درجے کے پروفیسرز سے بہتر ہیں۔ ویٹ، 94%؟ یعنی میتھس کے حساب سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ 94% لوگ اوسط سے بہتر ہوں۔ یہی تو پوائنٹ ہے۔ مغربی کلچر نے ان کے ذہنوں کی ایسی پروگرامنگ کی ہے کہ انہیں اپنی خامیاں نظر نہیں آتیں اور وہ خود کو غیر معمولی ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بات عالمگیر نہیں ہے؟
میرا مطلب ہے ہم نے تو ہمیشہ یہی پڑھا ہے، اور سیلف ہیلپ کی کتابیں بھی یہی بتاتی ہیں کہ انسان فطری طور پر تھوڑا بہت خود غرض ہوتا ہے، صحیح۔ اور ہر کوئی لاشعوری طور پر خود کو بہتر ہی سمجھتا ہے نا۔ دراصل یہیں سے وہ WIRD ریسرچ کی غلط فہمی شروع ہوتی ہے، جب محققین نے اس ٹیلیسکوپنگ کانٹراسٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس دعوے کو پرکھا اور غیر مغربی معاشروں کا مطالعہ کیا، جیسے مشرقی آسیا، مقامی امریکی قبائل یا چلے کے باشندے، تو وہاں کی تصویر 180 ڈگری الٹ تھی۔ وہاں سیلف ایفیسمنٹ یعنی انکساری اور عاجزی کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ اچھا۔ ان معاشروں میں لوگ خود کو ایک آزاد تنہا اکائی کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ خود کو اپنے خاندان، دوستوں اور سماجی ذمہ داریوں کے ایک اٹوٹ حصے کے طور پر پہچانتے ہیں۔ یہ بات کافی گہری ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک معاشرے، فرض کریں امریکہ میں، ایک بچے کو بچپن سے یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہیں ایک اندھیرے کمرے میں ایک چمکتا ہوا بلب بننا ہے، واہ، بہت اچھی مثال ہے۔ مجمع میں سب سے الگ اور روشن نظر آنا ہے، اور تمہاری انفرادیت ہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جبکہ دوسرے معاشرے میں، جیسے مشرقی ایشیا میں، کمال یہ نہیں مانا جاتا کہ آپ سب سے الگ کھڑے ہوں، بلکہ وہاں کمال یہ مانا جاتا ہے کہ آپ باقی لوگوں کے ساتھ، اپنے خاندان اور معاشرے کے ساتھ کتنی خوبصورتی سے گھل مل کر چلتے ہیں۔ بالکل۔ جیسے ایک بڑے کینوس پر ایک خوبصورت پینٹنگ کا حصہ بننا۔ آپ کی یہ پینٹنگ اور بلب والی تمثیل اس پورے تصور کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ فرق ہمارے روزمرہ کے فیصلوں میں بہت واضح نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ مغربی معاشرہ انفرادی انتخاب یعنی پرسنل چوائس کو تقریباً ایک مقدس چیز سمجھتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ جتنی زیادہ چوائس ہوگی، انسان اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اس کی کوئی عملی مثال ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ آج کل تو پوری دنیا میں ہی چوائسز کی بھرمار ہے، کھانے پینے سے لے کر کپڑوں تک۔ جی بالکل۔ محققین نے اس پر ایک بہت دلچسپ تجربہ کیا۔ انہوں نے امریکی بچوں کو ایک ریسٹورانٹ میں 50 مختلف ذائقوں کی آئس کریم میں سے اپنی پسند کی آئس کریم منتخب کرنے کا موقع دیا۔ 50 ذائقے؟ بچے تو پاگل ہو گئے ہوں گے۔ ہاں، امریکی بچے اس موقع پر بہت پرجوش تھے، کیونکہ ان کے نزدیک خود انتخاب کرنا ان کی آزادی اور اہمیت کی علامت تھی۔ لیکن جب یہی تجربہ ایشین بیک گراؤنڈ رکھنے والے بچوں پر کیا گیا تو نتائج حیران کن تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہ بچے اس وقت سب سے زیادہ خوش اور پرجوش نظر آئے جب ان کی والدہ یا کسی انتہائی قریبی مخلص دوست نے ان کے لیے آئس کریم کا ذائقہ منتخب کیا۔ اوہ واو! یعنی ان کے نزدیک رشتوں کا باہمی اعتماد اور کسی اپنے کا ان کے لیے فیصلہ کرنا ان کے اپنے انفرادی انتخاب سے زیادہ خوشی کا باعث تھا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی اپنا کوئی مغربی موٹیویشنل پروگرام جو سراسر انفرادیت پر مبنی ہو کسی ایشین ملک میں لاگو کرے گی تو وہ تو بری طرح ناکام ہو جائے گا۔ صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ ٹیلیسکوپنگ کانٹراسٹ صرف ایک تعلیمی بحث نہیں ہے، بلکہ اس کے عملی نتائج بہت بڑے ہیں۔ ہماری کارپوریٹ دنیا، ہماری ایجوکیشن، سب پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سماجی رویے اور کلچر والی بات تو بہت حد تک واضح ہو گئی ہے، لیکن میں اب تھوڑا سا گیئر شفٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ اگر ہم سماجی رویوں سے ہٹ کر خالصتاً ذہنی اور جینیاتی صلاحیتوں کی بات کریں، میں یہاں IQ اور جینیات یعنی جینیٹکس کے اس تعلق کی طرف اشارہ کر رہی ہوں جس نے کئی سالوں تک سائنسدانوں کو آپس میں لڑا کے رکھا۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ کیا ایک ہی ملک کے اندر مختلف معاشی طبقوں کی ذہنی صلاحیتوں کے کام کرنے کے اصول بھی مختلف ہو سکتے ہیں؟ یہ اس پوری کتاب اور ریسرچ کا سب سے تہلکہ خیز حصہ ہے، اور اس نے واقعی سائنس کے حلقوں میں ایک بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ بیہیویئرل جینیٹکس کی پچھلی تمام تحقیق میں یہ مان لیا گیا تھا کہ ذہانت یا IQ کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں وراثت میں ملتا ہے۔ صحیح۔ اور ماحول کا اس پر بہت معمولی سا اثر ہوتا ہے۔ رکیں، کیا واقعی ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ اگر والدین ذہین ہیں تو بچے بھی ذہین ہوں گے، یعنی یہ سب جینز کا کھیل ہے۔ اور زیادہ تر سائنسدانوں کا بھی یہی ماننا تھا، جب تک کہ ایرک ٹوک ہائمر نام کے ایک محقق نے ایک زبردست تجربہ نہیں کیا۔ اس نے 7 سالہ جڑواں بچوں کے ڈیٹا پر تحقیق کی۔ اچھا۔ لیکن اس نے پچھلے سائنسدانوں والی غلطی نہیں کی۔
اس نے اپنے ٹیلیسکوپنگ لینس کا استعمال کرتے ہوئے صرف مڈل کلاس یا امیر خاندانوں کے بچے نہیں لیے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے معاشرے کے تمام معاشی اور سماجی طبقات کو شامل کیا، جسے ہم سوشیو اکنامک سٹیٹس یا SES کہتے ہیں. تو جب اس نے غریب، درمیانے اور امیر طبقے سب کے بچوں کو ایک ساتھ پرکھا تو کیا نتائج سامنے آئے؟ نتائج نے پچھلی دہائیوں کی ریسرچ کو یکسر پلٹ دیا. انہوں نے دیکھا کہ ہائی SES یعنی اعلیٰ سماجی اور معاشی حیثیت والے امیر بچوں میں IQ کے فرق کا 70 سے 80% انحصار واقعی ان کی جینیٹکس یا جینز پر تھا. اوکے. ان کے ماحول کا ان کی ذہانت پر 10% سے بھی کم اثر تھا. یہاں تک تو پرانی سائنس ٹھیک لگ رہی تھی. ہاں، یہی تو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں. اور پھر انہوں نے لو SES یعنی غریب اور کمزور سماجی حیثیت والے بچوں کا ڈیٹا دیکھا. بالکل. اور وہاں نتیجہ بالکل 180 ڈگری الٹ چکا تھا. الٹ گیا تھا سے کیا مطلب؟ غریب بچوں میں ذہانت کے فرق میں جینز کا کردار گر کر صرف 0 سے 10% کے درمیان رہ گیا تھا، اور ان کی ذہانت کا 60% سے زیادہ انحصار ان کے ماحول پر تھا. ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب بچوں کے معاملے میں جینیت کا کردار 80% سے گر کر 10% رہ گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا غریب بچوں کے جینز امیروں سے مختلف ہوتے ہیں؟ اس سے واقعی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ لیکن اس کی وجہ ان کے جینز کا مختلف ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جینز کس ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں. مطلب انوائرمنٹ کا فرق. ہاں، اسے ہم ایک اور تمثیل سے سمجھتے ہیں. فرض کریں آپ کے پاس دنیا کے بہترین اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے بیج ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ان بیجوں کو ایک انتہائی زرخیز، پانی سے بھرپور اور دھوپ والی زمین میں بوئیں گے تو پودے کی اونچائی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ بیج کتنا اچھا ہے، کیونکہ ماحول کی طرف سے اسے کوئی رکاوٹ نہیں مل رہی. صحیح، کیونکہ اسے سب کچھ مل رہا ہے. یہ امیر بچوں کا کیس ہے، جنہیں اچھا کھانا، محفوظ ماحول اور بہترین سکول ملتے ہیں تو ان کے جینز اپنا پورا پوٹینشل دکھاتے ہیں. لیکن اگر میں انہی اعلیٰ کوالٹی کے بیجوں کو کسی بنجر زمین میں جہاں نہ پانی ہو نہ دھوپ وہاں بو دوں تو کیا ہوگا؟ تو پھر بیج چاہے جتنا بھی شاندار کیوں نہ ہو، پودا نہیں بڑھے گا، اس کی نشوونما رک جائے گی. اور یہی لو SES یعنی غریب بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اوہ، یہ تو بہت تکلیف دہ سچائی ہے. غریب بچوں کا ماحول غذائی قلت، بے پناہ ذہنی دباؤ اور عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے. اس مسلسل دباؤ کی وجہ سے ان کے جسم میں کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز ہر وقت زیادہ رہتے ہیں، جو ان کے دماغ کی نشوونمات پر منفی اثر ڈالتے ہیں. اور جینز اپنا کام ہی نہیں کر پاتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ خراب ماحول ایک سخت چھت کی طرح کام کرتا ہے جو ان کے جینز کو ابھرنے ہی نہیں دیتا. اس صورتحال میں ان کا IQ ان کے جینز کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے محدود اور سخت ماحول کی وجہ سے کم رہ جاتا ہے. تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی کئی دہائیوں سے جینیات پر ہونے والی وہ تمام بڑی بڑی بحثیں جن میں یہ دعوے کیے گئے کہ کچھ طبقات یا نسلیں فطرتی طور پر کم ذہین ہیں، جی، ان دعووں کی بنیاد ہی غلط تھی. وہ سب صرف اس لیے غلط رخ پر تھیں کیونکہ سائنسدانوں نے اپنی لیبارٹریوں میں صرف امیر اور درمیانے طبقے کے بچوں کا مطالعہ کیا تھا. انہوں نے بنجر زمینوں کو پرکھے بغیر ہی بیجوں کو ناقص قرار دے دیا تھا. بالکل. یہ تو ایک بہت بڑی سائنسی اور میں کہوں گی کہ اخلاقی سطح کی خامی تھی. دراصل کتاب کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہے. محققین بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم صرف ویئرڈ لوگوں یا صرف امیر اور تعلیم یافتہ طبقے کا مطالعہ کر کے انسانی ذہانت، نفسیات اور جینیات کے یونیورسل اصول طے کرنے بیٹھ جائیں گے تو ہم خوفناک حد تک غلط نتائج تک پہنچیں گے. صحیح بات ہے. اور اسی لیے ٹیلیسکوپنگ کنٹراسٹ محض کوئی اضافی یا فینسی ریسرچ ٹول نہیں ہے جسے آپ استعمال کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ انسانی فطرت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ایک مطلق ناگزیر ضرورت ہے. تو کیا ہم اس بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی نفسیاتی عمل کو، چاہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان یعنی اخلاقیات ہوں، فیصلہ سازی ہو یا یہاں تک کہ نظر کے دھوکے اور بصارت ہوں، جی، اس وقت تک پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عالمگیر یا یونیورسل قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم مختلف ثقافتوں، دور دراز کے چھوٹے قبائل اور بڑے شہروں میں رہنے والے تمام طبقوں کا تقابلی جائزہ نہ لے لیں. یہ بالکل درست اور جامع خلاصہ ہے. اور یہاں بات صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں.
اس ریسرچ کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانوں کے اندر کلچرل ایوولوشن یعنی ثقافتی ارتقاء کی کتنی زبردست صلاحیت موجود ہے۔ ہمارا دماغ کوئی پتھر پر کھدی ہوئی لکیر نہیں ہے، بلکہ یہ پلاسٹک کی طرح لچکدار ہے۔ یہ ہمارے ارد گرد کے معاشرتی، معاشی اور یہاں تک کہ جسمانی ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ یعنی وہ تمام عادتیں اور رویے جو ہمیں دنیا کے دوسرے خطوں یا دور دراز قبائل میں بہت عجیب یا غیر معمولی لگتے ہیں، وہ دراصل انسانی فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ وہ انسانی دماغ کی اس حیرت انگیز صلاحیت کا ثبوت ہے جس کے تحت وہ ہر طرح کے مقامی حالات میں خود کو ڈھال لیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی لیے نفسیات اور سائنس کے علم کو اپنے اس تعصب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ محققین کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکی یا یورپی لیبارٹریوں میں موجود چند ہزار طالب علم پوری انسانی نوع کی آواز نہیں ہیں۔ انسانی فطرت اس سے کہیں زیادہ وسیع، رنگین اور پیچیدہ ہے۔ واقعی یہ بہت پروفاؤنڈ بات ہے۔ آج کے اس طویل، گہرے اور سوچ کے دریچے کھولنے والے سفر کو سمیٹتے ہوئے میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز خیال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ ماہرین بشریات اور ارتقائی سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا تقریباً 99% حصہ ہم نے چھوٹے قبائل کی صورت میں فطرت کے انتہائی قریب اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہوئے گزارا ہے۔ بالکل آپس میں جڑ کر۔ لیکن آج کا ہمارا یہ جو جدید شہری اور صنعتی ماحول ہے، جہاں ہم چوکور دیواروں کے پیچھے انفرادیت پسندی کی دوڑ میں اکیلے بھاگ رہے ہیں، اگر ہم اس سے انسانی ارتقاء کے ٹائم سکیل پر دیکھیں تو یہ انتہائی غیر فطری اور بالکل نیا ماحول ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا نقطہ ہے جس پر بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں پوری دنیا میں اور خاص طور پر ان جدید ویئرڈ معاشروں میں تیزی سے بڑھتے ہوئے ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ کیا یہ تو نہیں کہ ہم یعنی آج کے دور کا انسان ایک ایسے ماحول اور ایک ایسے سماجی نظام میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے لیے ہمارے دماغ کو کبھی ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا؟ کیا ہم اپنی ہی بنائی ہوئی اس جدید، چمکدار لیکن تنہا دنیا میں ذہنی طور پر اجنبی ہو چکے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ، تاکہ ہم مل کر جاری رکھ سکیں اپنا یہ سفر انسانی نفسیات کے آئینے سے زمینوں اور ان کی داستانوں کو سمجھنا۔